नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर खुशामदीद कहते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब। शुक्रिया शुक्रिया। तो नाज़रीन आज के मौजू की जानिब आते हैं। हम मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ बातें करते हैं, मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मौलाना साहब की रहनुमाई आप तक पहुँचाने की और ख़ुद अपने तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और मकसद यही होता है कि हम अल्लाह ताला की तरफ, उसकी रहनुमाई की तरफ बढ़ें। ज़िंदगी में जो कोताहियाँ हो रही हैं, गलतियाँ हो रही हैं, उनसे कुछ सबक सीखते हुए अपनी आखिरत को बेहतर बनाएं। इसलिए आज हमने जो मौजू मुंतखब किया है वो है अल्लाह की पकड़ से डरो। नाज़रीन, अल्लाह ताला जहाँ सत्तार है, गफ़्फ़ार है, वहीं वो जब्बार और क़हार भी है। एक मुद्दत तक वो अपने बंदों को मोहलत देता है, उनकी नाफरमानियों से पर्दापोशी करता है, लेकिन जब वो रस्सी को खींचता है तो फिर उसकी कुदरत, उसका इंतकाम बहुत शदीद होता है। खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न बतश रब्बिका लशदीद, कि बेशक तुम्हारे रब की जो पकड़ है वो बड़ी सख्त है और उससे न राह फरार है न राह नजात है, कुछ भी नहीं है। हम ये देखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला का अजाब नहीं आया था, लेकिन 950 साल जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तलक़ीन की, तौहीद की तरफ बुलाया, वाज़ नसीहत की, कोई असर नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ पर आसमान के दरवाजे खोल दिए। लगातार मूसलाधार बारिश बरसी, ज़मीन से पानी के जो चश्मे उगले उन्होंने जल थल एक कर दिया। और उसके बाद जो तूफ़ान आया वो तूफ़ान नूह के नाम से आप जानते हैं कि पूरी दुनिया नीस्त व नाबूद हो गई, सिवाय उस कश्ती के जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपके गिनती के चंद पैरोकार और जानवरों के चरिंद परिंद के एक एक जोड़े थे। तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि कौम आद है, कौम समूद है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है, कौम लूत है, इन सब पर अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजा। अज़ाब की सूरतें मुख्तलिफ थीं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, कौम आद, उस पर अल्लाह ताला ने जो है वो रिहन सरसरिन का नाम मिलता है कि ऐसी तेज़ हवा भेजी जिसकी वजह से वो सब के सब जो है नीस्तो नाबूद हो गए। इसी तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, कौम समूद, उस पर फरिश्ते ने ऐसी चीख मारी कि वो उसकी कड़क से हलाक हो गए। हज़रत शुएब की कौम पर जो है आसमान से अंगारे बरसे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इतनी नाफरमान, इतनी बदकार थी, इतनी मलऊन कौम थी कि उस पर अल्लाह ताला ने बेक वक्त कई तरह के अज़ाब नाज़िल किए। कहीं तुंद तेज़ हवाएं थीं, कहीं फरिश्ते की चीख थी, कहीं ज़लज़ला था, और बिलाखिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब वो बस्ती जो सुदूम और आमुरा की बस्ती कहलाती है उसे उठाकर ज़मीन से उठाकर और वापस पलट दिया, इस तरह कि वो सफ़े हस्ती से मिट गई। और आज वहाँ बहरे मुर्दार यानी डेड सी के नाम से एक समंदर है जिसमें कि कोई ज़िंदा चीज़ न जन्म लेती है और ना कोई चीज़ वहाँ ज़िंदा रह सकती है। तो ये बहरे मुर्दार है जो रहती दुनिया तक अल्लाह ताला ने इन्हें बाइसे इबरत बना दिया है। और बाइसे इबरत भी इसलिए ताकि हम जैसे इंसान उनसे इबरत और नसीहत हासिल कर सके। तो मौलाना साहब से यही जानना चाहेंगे कि मौलाना साहब, हमने अभी कौम आद का हवाला देखा, समूद का देखा, इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का। अब ये देखें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हो चाहे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हो, इनकी जो बीवियां थीं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो का बेटा था वो भी जो है वो उसने उनकी बात नहीं मानी, नाफरमानी की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो भी जो थी वो उन मुनकरीन के साथ मिल गई। तो चराग तले अंधेरा, अल्लाह की पकड़ से इतना डराया, इतना वईद, और उसके बावजूद इस तरह का इनकार, या जिसको कहते हैं कि सरकशी और नाफरमानी, वो कौन सा उन्सर होता है जो सरकशी और नाफरमानी पर महमूल करता है मौलाना साहब? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के अंदर दोनों तरह का उन्सर रखा है, खैर का भी और शर का भी रखा है। बाज़ इंसानों के अंदर खैर का उन्सर गालिब आ जाता है तो हिदायत पर आ जाते हैं, बाज़ लोगों के अंदर शर का उन्सर गालिब आ जाता है तो वो राह ज़लाल पर वो गामज़न हो जाते हैं, भटक जाते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप देख लीजिए कि ख्वाजा अबू तालिब और ऐसे ही अबू लहब,
ان دونوں کی مثال آپ کے نظروں کے سامنے ہے، اور آپ جانتے ہیں ان کے تعلق سے کہ خواجہ ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کتنے زیادہ شفیق اور مہربان تھے، یہاں تک کہ جب تک وہ زندہ رہے اور باحیات رہے کسی کی مجال اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اف تک کہہ دیا کرے۔ ابو لہب کا یہ حال تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی اور جس باندی نے خوشخبری سنایا تھا تو خوشخبری کو سننے کے بعد ابو لہب نے اس باندی کو آزاد کر دیا تھا، لیکن آپ ان کے حالات کو دیکھیں گے کہ جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ان کے دل کے اندر ہے، لیکن جب ایک معاملہ آیا، ایک مومنٹ آیا ان کے سامنے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اس کو ایک ہونے کا، اس کو ماننے کا، تسلیم کرنے کا، تو اللہ رب العزت کے یہاں تکوینی اعتبار سے ہدایت مقدر نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت کے راستے کی طرف گامزن نہیں کیا۔ تو ہر انسان کے دل کے اندر اس طرح کے مادے ہوتے ہیں جس کا جو پہلو غالب آ جاتا ہے اس پہلو کو اختیار کر لیتا ہے، اس کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی تکوینیات میں سے، جو کائنات کا ایک نظام، ایک سسٹم اللہ رب العزت نے بنا رکھا ہے، اسی اعتبار سے اس کائنات کے نظام کو وہ چلا رہے ہیں۔ بالکل، اللہ سے خوف، اللہ کے عذاب سے خوف، اللہ کے محاسبے سے ڈر، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوموں میں رہتا ہے۔ جب اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے یہ بھی انفرادی ہوتی ہے کبھی، اور کبھی اجتماعی ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، ایک مچھر، ادنا سا مچھر، کہاں نمرود اور ایک چھوٹا سا مچھر، لیکن موت کس طرح نمرود کی آئی؟ اسی مچھر کے، کہتے ہیں کہ اس کے وہ دماغ کے کو کھاتا تھا، چاٹتا تھا، اور وہ اس طرح تڑپتا تھا درد سے کہ جب تک لوگ اس کے سر پہ جوتے نہیں لگاتے تھے اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ مچھر تھوڑی دیر کے لیے جب پرسکون ہوتا تھا تو نمرود کو بھی سکون مل جاتا تھا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح غرقاب کیا کہ آج بھی اس کی لاش عبرت بنی ہوئی ہے، دور دور سے سیاح جاتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے، رہتی دنیا تک اللہ نے اسے سامان عبرت بنا دیا۔ قارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ زمین میں دھس گیا۔ یہ مثالیں موجود ہیں۔ پھر ہم اگر انفرادی بات کرتے ہیں تو عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے مولانا صاحب؟ تاریخ اور ہسٹری کی جو کتابیں موجود ہیں، یہ ایسے ہی قرآن کریم جو موجود ہے، یا بہت ساری کتابیں ہیں جن کتابوں کے اندر پرانے لوگوں کی جو واقعات درج کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات کے بیان کرنے کا، اس کے درج کرنے کا اور تاریخوں کا جو مقصد ہے وہ اس کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر عبرت حاصل کیا جائے، اس کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کیا جائے کہ اگر وہاں ایسا ہو سکتا ہے، وہاں اللہ کی گرفت اگر آ سکتی ہے، اللہ کا عذاب اگر آ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، تو یہاں بھی آ سکتی ہے۔ ہم کیوں غافل ہو رہے ہیں اور ہم کیوں لاپرواہ ہو رہے ہیں؟ ہم نے ہمارے لیے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا اللہ رب العزت نے، بلکہ اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، ورنہ جو ہمارے بدعملیاں ہیں، ورنہ جو ہمارے گناہ ہیں، ورنہ کب تک ہماری صورتوں کو مسخ کر دیا گیا ہوتا، بگاڑ دیا گیا ہوتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ارشاد فرماتی ہیں کہ جب کبھی تیز ہوا چلتی تھی یا بادل وغیرہ دیکھا کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ بالکل بدل جایا کرتا تھا، چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، آپ بے چین ہوتے تھے، کبھی گھر کے اندر آتے تھے، کبھی باہر جایا کرتے تھے، اور آپ کے زبان گوہر بار پر اس طرح کے الفاظ ہوا کرتے تھے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی، اللہم انی اعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بھی۔ اے اللہ، میں اس ہوا کے خیر کو تلاش مانگ رہا ہوں آپ سے، اور اس ہوا کے اندر جو خیر ہے اسے مانگ رہا ہوں، اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے اس مقصد میں خیر مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ، اس ہوا کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، جس مقصد کے لیے ہوا بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو اس ہوا کے اندر شر چھپا ہوا ہے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان گوہر بار پر اس طرح کی دعائیں ہوا کرتی تھیں، لیکن جب
بارش نمودار ہوتی تھی اور بارش ہونے لگتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے مبارک کھل جاتا تھا اور آپ فرحاں اور شادہ ہوا کرتے تھے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو ہوائیں چلتی ہیں ان ہواؤں کو تو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہوائیں تو پیغام دیتی ہیں کہ آگے چل کر بارش ہونے والی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ عائشہ مجھے تو ان ہواؤں پر اطمینان نہیں ہوتا، یہی وہ ہوائیں ہیں جن ہواؤں نے قوم ثمود کو تباہ و برباد کیا تھا۔ کیا پتہ کہ اللہ رب العزت نے اس ہوا کے اندر کوئی عذاب چھپا رکھا ہے جو آنے والا ہے۔ قرآن شریف میں بیان کیا ہے، کوٹ کیا گیا ہے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، جب ان لوگوں نے اپنے وادی کی طرف ہوائیں دیکھی آنے والی اور دیکھا کہ اب ہوائیں آ رہی ہیں اور بارش ہونے والی ہے تو بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے جناب یہ ہوا تو ہمارے لیے بارش لے کر کے آ رہی ہے۔ اس کے اندر جواب دیا گیا بل ہوا مستعجلتم بھی ریح فیہا عذاب علیم، بلکہ اس میں وہ چیزیں ہیں جس کی تم نے جلد بازی کی، جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے، اس کے اندر ایک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم كذلك نجزي القوم المجرمین، وہ ایسے کہ ایسے ہو گئے جیسے کہ بڑے بڑے کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں کھوکھلے اور دھڑام سے گر جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی سخت ترین ٹھنڈی ہوا اللہ رب العزت نے 7 رات اور 8 دن مسلسل چلائی تھی، جن ہواؤں نے ان کو دلوں تک کو بھی چھید کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے اس قوم کو تباہ و برباد کیا ہے۔ تو جب اس طرح کے حالات آئیں قوموں پر یا اس طرح کی چیزیں آئیں تو انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بے فکر ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ اپنے عمل سے اپنے عاجزی کا، اپنے درمادگی کا، اپنی بیچارگی کا اظہار اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل مولانا صاحب، اصحاب سبت قرآن پاک میں ان کے بارے میں بیان کیا ہے، بنی اسرائیل میں قوم تھی۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ صرف سنیچر کے دن، یعنی ہفتے، سبت عربی میں سنیچر کے دن کو کہتے ہیں، اس دن جو ہے وہ مچھلیاں نہ پکڑنا۔ اب انہوں نے شرارت یہ کی کہ وہ پہلے جال لگا دیا کرتے تھے، مچھلیاں آ گئیں، جال میں پھنس گئیں، اگلے دن انہوں نے جال نکال لیے۔ اب یہ جو نافرمانی تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے عذاب نے یا اللہ کی پکڑ نے انہیں اس طرح گھیرا کہ وہ بندر بھی بن گئے، یا بعض کی جو شکلیں ہیں وہ خنزیر جیسی ہو گئیں۔ تو یہ تو وہ عذاب تھا جو کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ و معمون رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ نہ صورتیں مسخ ہو رہی ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح اجتماعی طور پر بڑے بڑے عذاب، جس کو عذاب استیصال کہتے ہیں، جس سے استیصال کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر ختم ہو جانا، نیست و نابود ہو جانا۔ تو ایسے عذاب کم از کم الحمدللہ اس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے۔ لیکن انفرادی طور پر بھی کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ پکڑ آتی ہے، اجتماعی طور پر یہ جو سونامی ہے، اسے ہم عذاب کی ہی ایک صورت کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب، کہ انسان بے فکر ہے، بڑی بڑی اونچی عمارتوں میں یہ سوچ رہا ہے۔ اب آپ قوم عاد کو دیکھیے کہ انہوں پہاڑوں میں، قوم سمود کو دیکھیے کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے لیے گھر بنائے تھے، کیا قد و قامت تھا، کیا یعنی قوی ہیکل وہ لوگ ہوتے تھے اور کیا ان کی عمارات ہوتی تھیں۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس کے سامنے خس و خاشاک کی طرح ہر شے جو ہے وہ بہنے لگتی ہے۔ سونامی کی حالت دیکھیں، چاہے زلزلوں کو دیکھیں، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی آنکھوں پر غفلت کی پٹی ہوتی ہے، اس پٹی کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں کچھ صلحاء رکھے ہیں جن کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت کی طرف یا اللہ کی پکڑ کی طرف متوجہ کریں۔ ایک قوم کی طرف عذاب دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ، اس قوم میں تو وہ فلاں شخص بھی ہے، بہت عابد و زاہد ہے، یعنی وہ تو ایک پل کو بھی تیری عبادت سے غافل نہیں ہوتا، پلک بھی نہیں جھپکتی اس کی۔ اللہ نے کہا پہلے اسے عذاب دو، پہلے اسے عذاب دو، کیونکہ اس نے کیوں نہیں اپنی قوم کو متوجہ کیا ہدایت کی طرف، بھلائی کی طرف، اور کیوں نہیں رہنمائی کی، تو پہلے اسے عذاب دو۔ تو آج یہ جو تبلیغ کا منصب ہے، لوگوں کی ہدایت کا منصب ہے، اس کی ذمہ داری کس پر ہے اگر ہم انفرادی طور پر بات کریں مولانا صاحب؟ دیکھیے، ایک مشہور مقولہ ہے کہ گیہوں کے ساتھ میں گھن بھی پیسا جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ میں گھن بھی پیسا جاتا ہے، ایک مشہور مقولہ ہے جو دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہے۔ ایک تو اجتماعی دعوت و تبلیغ ہے اور ایک انفرادی دعوت و تبلیغ ہے۔
انفرادی دعوت و تبلیغ یہ ہر ایک آدمی پر فرض ہے، فرض عین ہے۔ اجتماعی یہ فرض کفایہ ہے۔ امت کا ہر فرد داعی ہے، امت کا ہر فرد داعی ہے، اور ہر شخص داعی ہے اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی جگہ کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے۔ اس کے سامنے جو بھی غلط کام ہو رہا ہے، اس کے سامنے جو بھی منکر ہو رہا ہے، اس کے سامنے جو بھی گناہ ہو رہا ہے، اس گناہ پر اس کو روک ٹوک کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ روک ٹوک نہیں کرے گا، اس منکر کے اوپر پکڑ نہیں کرے گا، لوگوں کو منع نہیں کرے گا، بری بات اس کے سامنے اس کو برا نہیں لگے گا، یہاں تک کہ اس کو وہ چیزیں اچھی معلوم ہونے لگیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے دل کے اندر جو ایک احساس ہے اور احساس ذمہ داری ہے، وہ احساس ذمہ داری اب ختم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور جب ختم ہوتی جا رہی ہے تو گویا کہ وہ جسم اور جثے کے اعتبار سے تو وہ تو ناپسند کرنے والوں میں سے ہے، لیکن روحانی اعتبار سے وہ ناپسند کرنے والوں میں سے وہ شخص نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ بھی قوم کا شریک حال بن رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری بن رہی ہے کہ اپنے زبان سے، اپنے قول و فعل سے اس منکر کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اس منکر کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا تو پھر قوم کا جو حال ہوگا وہی حال اس کا بھی ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کے اس گرفت میں، اللہ کے اس عذاب کی چپیٹ میں وہ بھی آ جائے گا۔ اس لیے انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی آپ جہاں بھی ہیں، جس سوسائٹی میں بھی آپ رہتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اس بات کو کہ اگر ایک شخص فیبریکیٹر ہے، یا ایک شخص سلائی کا کام کرتا ہے، ایک شخص کڑھائی کا کام کرتا ہے، ایک شخص درزی کا کام کرتا ہے، اس کی بھی کچھ تعلقات ہیں، اس کے بھی ایک فرینڈ سرکل ہے اس کا۔ تو اپنے فرینڈ سرکل میں جہاں بھی وہ رہتا ہے، جس سوسائٹی میں رہتا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہاں پر کچھ برا کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، تو اس غلط کام کو اس کو روکنے کی، اس پر ٹوکنے کی، اس پر نکیر کرنے کی اس کو کوشش کرنا چاہیے، اور جو اس کے درجے بتلائے گئے ہیں کہ بھئی یا تو وہ اپنے ہاتھ سے روک دے، یا تو زبان سے روک دے، یا دل کے اندر وہ برا جانے، کم سے کم یہ ایک آخری درجہ انسان کے دل کے اندر تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے، ورنہ اس شخص کا بھی وہی حال ہوگا جو ان لوگوں کا حال ہو رہا ہے جو معتوب علیہ ہے۔ مولانا صاحب، دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر ایک جگہ ایک بڑی خوبصورت مثال پڑھی تھی کہ جب پتنگ باز ہوتے ہیں، جب پتنگ اڑاتے ہیں تو پہلے وہ اپنی پتنگ کو ڈھیل دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب دوسرے کی پتنگ کاٹنی مقصود ہوتی ہے تو اچانک رسی کھینچ لیتے ہیں۔ یہی حال اللہ کی پکڑ کا ہے کہ لوگوں کو نوازتا ہے، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، لیکن ان کے پاس مال و دولت بھی ہے، جاہ و حشمت بھی ہے، ہر طرح کی آسائشیں بھی ہیں، تو دیکھنے والے وہ لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہیں یا فقر و فاقے میں، قسم و پرسی میں مبتلا ہیں، وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو نافرمان ہے، پھر اتنی نعمتیں۔ یہ ایک بات ہوئی کہ یہاں رسی دراز ہو رہی ہے۔ دوسری بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہو کر 950 سال لوگوں کو دعوت و تبلیغ دیتے رہے، کرتے رہے۔ لوگوں نے یہی کہا، جاؤ میاں اپنا کام کرو۔ آج بھی یہ کیفیت ہمیں ملتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں ہم سے کیا واسطہ۔ لیکن ہم میں وہ حوصلہ، وہ برداشت، وہ تحمل، وہ عزم نہیں ہے جو پیغمبروں میں ہے۔ تو دو باتیں ہیں۔ پہلی بات جس میں کہ رسی دراز ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے کیا سبق ہے جو مفلوق الحال ہے لیکن صراط مستقیم پر ہیں۔ دوسری بات، دوسرا سوال ان لوگوں سے متعلق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو، پھر ایک شخص دعوت و تبلیغ میں منہمک ہے، اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ دیکھیے، جو لوگ مفلوق الحال ہیں اور ان لوگوں کو دیکھ کر کے ریجھ رہے ہیں اور ان سے اثر لیتے ہیں، ان کے تعلق سے بات یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ اس بات پر دھیان رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو مہلت دے رہا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے، تو ان کے مال و دولت کو دیکھ کر کے، ان کے ثروت کو دیکھ کر کے، ان کے جاہ و حشم کو دیکھ کر کے ان پر ریجھنا نہیں چاہیے، فریفتہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی وہ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں، وہ جرم بھی کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی عنایات بھی ان کے ساتھ میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ میں مشکلات کا، پریشانی کا اور مصائب کا معاملہ کرتا ہے جو اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کے زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں۔ حالات میں وہی ہمیشہ پھنستے ہیں اور پریشانی کے اندر وہی ہمیشہ آتے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، تو آپ نے فرمایا سوچ لو تم کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں ہم سے محبت ہے تو پھر حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم سے محبت کرنے والوں کی طرف پانی
اس طرح حالات اس طرح تیزی کے ساتھ میں آتے ہیں جیسے سیلاب کا پانی اونچائی سے نیچائی کی طرف بہت تیزی کے ساتھ میں آتا ہے۔ اور رہی بات ان لوگوں کے تعلق سے کہ ایک آدمی دعوت کا کام کر رہا ہے، تبلیغ کا کام کر رہا ہے، کوئی آدمی یہ کہتے چلو میاں اپنا کام کرو، ہم تو جس ڈگر پر ہیں اسی ڈگر پر رہیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کو انبیاء کرام کے واسطے واضح کر دیا ہے کہ آپ نے اپنا فریضہ مکمل کر دیا ہے، آپ نے اپنا فریضہ مکمل کر دیا ہے۔ آپ کو اس دعوت و تبلیغ کی جو کام کیا ہے آپ نے اس کا ثواب ملے گا، اور اس نے جو انکار کیا اس انکار کے جرم کے اندر اب اس کی گرفت ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی۔ تو ہمارا کام تو اللہ سے اجر لینے کا ہے، بدلہ لینے کا ہے، نہ کہ دنیا والوں سے اس کا اجر و ثواب لینے کا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو یہ بات سوچتے رہنا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے اس طرح کے حالات آئیں کہ کوئی روکے گا، ٹوکے گا، منع کرے گا، جھڑک دے گا، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ کار خیر کو کرتے رہیں، چاہے ٹوکنے والے کتنا بھی ٹوکیں اور اس کے راستے میں کتنے بھی کانٹے بچھائیں۔ بالکل صاحب، یہاں ایک مثال یاد آ گئی کہ اسی لیے انبیاء کرام نے بکریاں ضرور چرائی ہیں، کیونکہ بکری بہت شریر جانور ہے، ایک ادھر دوڑ رہا ہے، ایک دوسرا ادھر بھاگ رہی ہے، تو ان کے ریوڑ کو سنبھالنا اس کے لیے بڑے عزم کی اور اسی استقلال کی ضرورت ہوتی ہے، جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مبلغین کو یا دعوت کرنے والوں کو بھی انبیاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، صلحاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سامنے ان کو یہ پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ 2 کالرز ہیں، سمینہ صاحبہ آپ سے بات ضرور کریں گے، آپ سے پہلے فضل جائسی صاحب ہیں۔ بتائیے فضل بھائی، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شگفتہ بہن، آپ کی گفتگو اتنی اچھی لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ پہلے دعا کروں گا کہ جو آپ کی علمی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے۔ آپ ملک اور قوم کی اتنی خدمت کر رہی ہیں اپنے علم کے ذریعے، اور دین کی خدمت کر رہی ہیں۔ مجھے کہنا تو خیر مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب کو بھی میں سلام عرض کر دوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ مناسب تو نہیں ہے، لیکن عظیم احسان ہے اللہ کا آپ کے ساتھ کہ آپ سوال میں سوال پیدا کرتی ہیں، اور جس سے علم میں بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین کا بہت شکریہ بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ کی ادنا سی بندی ہوں، اور اس نے جو کچھ سکھایا ہے، علم دیا ہے، اس کا شکر بھی ہے، اور کم از کم جو کچھ ہو سکتا ہے حق ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور مزید دعاؤں کی درخواست ہے۔ یہ آپ کی انتصاری ہے۔ یہ 2 مہینے کے بعد آپ سے رابطہ ہو پایا ہے، بڑی مشکل ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں ہو، اپنے ناظرین سے میں نے بھی درخواست کی تھی آپ کے ذریعے کہ نام کے معنی پوچھ کر کے اتنا قیمتی پروگرام کا وقت نہ ضائع کیا کریں، لغت میں دیکھ لیا کریں۔ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، ایک میری تکلیف ہے اندر کی کہ میں تھک جاتا ہوں ملاتے ملاتے۔ آج 2 مہینے کے بعد فون ملا ہے۔ میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ مجھے حج سے متعلق پہلے بھی سوال کیا تھا، مفتی صاحب سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حج کے لیے میں جا رہا ہوں، اور تمام لوگوں سے اپنے قصدن اور سوون جو غلطیاں ہیں ان سے معافی طلب بھی چاہتا ہوں، لیکن ایک اس میں اہم بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے میں معافی تو مانگ لوں گا، لیکن اس کے بعد میں ان سے ربط ضبط نہیں رکھنا چاہتا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے شگفتہ بہن، مفتی صاحب بھی سن رہے ہیں کہ میرے دل میں جی بالکل سن رہے ہیں، بالکل ہم ہمتن گوش ہیں فضل بھائی، آپ بیان فرماتے رہیں۔ یہ صرف ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے آقا کے دل کے بارے میں، قلب اطہر کے بارے میں اگر کوئی ذرا سا بھی تصور کر لے تو وہ سیدھے جہنم میں جائے گا کہ آپ کے دل میں خدا نخواستہ قدرت ہے۔ اندہ کے بارے میں انہوں نے دوسروں سے کہا تھا کہ کلمہ پڑھا دیجئے، اور جب اندہ گزرتی تھی میں اصلاح کر دیجئے گا، اندہ ہی نام ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ ہندہ، جی ہاں، ابو سفیان کی زوجہ، جی وہ چاک کر کے سینے کو چبا لیا تھا۔ جی تو جب وہ ایمان لائیں تو کلمہ پڑھانے کے لیے میرے آقا نے کہا دوسروں سے، اصحاب سے کہ آپ پڑھا دیجیے، اور جب وہ اندہ گزرتی تھے تو آپ اپنا چہرہ گھما لیتے تھے، کیونکہ انہیں وہ باتیں یاد آ جاتی تھی۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ میں معافی ترافی تو کر لوں گا، اور الحمدللہ دل میں میرے کوئی قدورت نہیں رہے گی، لیکن آئندہ ان سے ربط ضبط اس لیے نہیں رکھوں گا کہ جو اذیت پہنچی ہے وہ مجھے یاد آتی رہے گی۔ بالکل۔ اور بس اسی کے سوال کے جواب چاہتا ہوں، اور اکثر آپ شعر سناتی ہیں، اگر اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا موٹا شاعر بھی ہوں، ایک شعر ماں کے عظمت میں سناتا ہوں۔ ضرور فضل بھائی، ضرور جی ارشاد۔ عرض کیا ہے کہ دوستو
ماں کی دعا کا اثر نرالا ہے. جی دوستو ماں کی دعا کا اثر نرالا ہے. غروب ہو گیا سورج مگر اجالا ہے. میری ماں دنیا میں نہیں ہے، ان کی دعائیں نہیں. بہت خوب. بہت بہت شکریہ. اور دعا کیجیے گا کہ میرا فون آپ کو لگ جائے گا. انشاءاللہ آپ کا فون بھی برابر ملتا رہے فضل بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے، صحت و عافیت دے. آپ دیار مقدسہ جا رہے ہیں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں گے انشاءاللہ، ہمارے ناظرین کے لیے، مولانا صاحبان اور زی سلام کے تمام عملی اور اپنی ناچیز بہن کے لیے بھی بہت ساری دعائیں انشاءاللہ آپ کے لیے. آپ کے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار. ہینا صاحبہ بہت شکریہ، آپ فون لائن پر بنی ہوئی ہیں. بتائیں سوال کیا ہے؟ ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہو؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن سوال بتائیے. یہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، اور دن رات لڑکی کا تو شادی کری تھی گھر میں ہی اپنے. جی تو لڑکی تھوڑا بول رہا. ہیلو ہاں، لڑکی کی شادی کی تھی، پھر کیا مسئلہ ہوا؟ وہ اب لڑکی شاید پتہ نہ کیا ہے، شوہر سے بات نہیں کرتی ہے، اور ہمارے گھر میں سکون بھی نہیں ہے، اور خواب کی بھی تعمیر ہے. میں نے ایک بار پہلے خواب دیکھی تھی کہ وائٹ جینا ہے، پتھر لگا ہوا ہے، آدھے جینا پر جا کر میں نے رک گئی اور اوپر چڑھا نہیں جا رہا، جو کونے والا جینا ہوتا ہے نا اس کا. ابھی جو 3 دن پہلے اس دن سے ہمارے گھر میں اور بھی کچھ کلیش ہے، اور لڑکی کو بھی کچھ بات کرتے تو وہ سنتی نہیں ہے. تو آم میں نے کچا دیکھی، تو میں نے آم اپنی میکی میں تھی تو آم لوٹنے گئی، تو اٹھائی تو 3-4 آم تھا، میں نے اٹھا لیا. 3 چھوٹے چھوٹے تھے، ایک بڑے تھے. میں نے کوئی مانگ رہی تھی تو میں نے ان کو دیا ہی نہیں. ان کے بعد میں جیسے کہ ہم گھر میں پایا بنا رہے ہیں، وہ پایا جل گیا ہوا ہے. اچھا، یہ جس لڑکی کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، یہ آپ کی بیٹی ہے یا بہو ہے؟ بیٹی ہے. مولانا صاحب جی یہ خواب انہوں نے دیکھا کہ پہلے تو آم دیکھے، پھر پائے بنا رہی ہیں، وہ جل گیا ہے. کہیں اوپر چڑھنا چاہ رہی ہیں، پہنچ نہیں پا رہی ہیں. لڑکی اپنے شوہر سے بات نہیں کرتی ہے اور گھر میں سکون نہیں ہے. کہ جو سارے خواب کو اگر ملایا جائے تو اس خواب کے اندر بہت ہی نشیب و فراز بھی ہے. حالات اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے. اور جہاں تک آم کا تعلق ہے، اس آم کے تعلق سے ملنے سے یہ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان کو مال کثیر ملے گا، مال کے اندر برکت بھی ہوگی. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ میں کچھ حالات بھی آئیں گے، پریشانی آئیں گی. تو میری درخواست یہ ہے کہ کچھ صدقہ خیرات بھی کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیح ہے، درود شریف کی تسبیح، اس کو روزانہ آپ مکمل کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو درست فرمائے. عبدالوہاب بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی ماشاء اللہ استاد جی، میں بہت دنوں سے آپ کو سنتا ہوں صبح سے. ہالو جی جی وہاب بھائی فرمائیے، سن رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ کا بیان بہت بڑھیا ہے میڈم. اللہ کا فضل ہے بھائی، آپ سب کی دعائیں ہیں. جی کوئی سوال ہے؟ اور جو مولانا صاحب بیٹھتے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ بڑے اچھے حساب سے آپ سے طریقے سے سمجھاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ. اجتماعی طور پر آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ عبدالوہاب بھائی. جی بہن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی انسان وجہ یا بے وجہ بدکاریاں یا برائیاں کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، کیا انجام ہوگا ایسے لوگوں کا؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی انجانے میں کوئی غلطی کر جائے، ٹھیک ہے، اس کو پھر احساس ہو، توبہ کر لے. اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. لیکن ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ غلط ہے، ایک گناہ ہے، جرم عظیم ہے، اور جان بوجھ کر کرتا ہے تو وہ ڈٹھائی کرتا ہے. وہ اس معنی کر بہت بڑا ظالم ہے، خطا کار ہے، بدکار ہے، اور اس کا گناہ بنسبت اس آدمی کے بڑھا ہوا ہے. تو مجرم تو دونوں ہیں، لیکن اس کا جرم بڑھا ہوا ہے جو جان بوجھ کر کے گناہ کر رہا ہے. اور ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں سخت سے سخت ترین عذاب ہے. اور ایسا آدمی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے کرتے، چونکہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، اسی لیے ڈٹائی کر رہا ہے، تو اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے اور دل کالا ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے فرمایا گیا ہے
کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی دلوں کو گناہوں کے زنگ نے چاروں طرف سے محیط کر لیا ہے، گھیر دیا ہے، اب خیر کی باتیں، ہدایت کی باتیں ان کے دل میں سرایت نہیں کرتی ہیں۔ جو ڈھٹائی کرتے ہیں ان کے ساتھ میں یہ انجام ہوتا ہے، اور جو لوگ انجانے میں کوئی گناہ کر لیتے ہیں ان کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن جو لوگ جان بوجھ کر کرتے ہیں، ڈھٹائی کرتے رہتے ہیں، ان کو توبہ کرنے کی توفیق بہت ہی کم ملتی۔ مولانا صاحب، معافی مانگ لینا آسان ہے، معاف کر دینا آسان نہیں۔ جی، وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کی غرض سے آئے تو رسول اللہ نے اسلام میں شامل تو انہیں کر لیا، ان کی معافی بھی قبول کر لی، لیکن یہ کہا تھا کہ میرے سامنے نہ آنا، تم جب میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ تو رسول اللہ کا سینہ تو اتنا وسیع اور فراخ تھا، رحمت للعالمین ہے۔ ہم تو ادنا سے انسان ہیں، ہمارا دل جب دکھتا ہے کسی سے اور وہی معاملہ آتا ہے جو ابھی جس کی طرف فضل بھائی نے اشارہ کیا، ایسی صورت میں کیا کرے مولانا صاحب؟ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ اور آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت ہر چیز میں ظاہر ہے، جیسا کہ بھی آپ نے اس کو کوٹ کر دیا ہے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی اہمیت کو، اس کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے حضرت وحشی کی ایمان کو تو قبول کر لیا، ان کے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن حضرت وحشی سے کہا کہ وحشی تم میرے سامنے مت آنا، اگر تم میرے سامنے آؤ گے تو میرے محبوب چچا کا چہرہ میرے سامنے آ جائے گا، میرے دل کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، اور دل کے تکلیف ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم دائرہ اسلام سے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاؤ، اس لیے تم مجھ سے بچ کے رہنا۔ تو معاف کر دینا ایک عظیم چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے غلطیاں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جب آدمی اس کو کہہ جاتا ہے، کر جاتا ہے، تو معاف کرنے والا تو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کی یادیں، اس کی باتیں، وہ دل خراش چیزیں ہمیشہ تازہ رہتی ہیں اور کرتی رہتی ہیں۔ وہ کہا نا، جراحات السنان لہلتیام وما یلتم ما جرح اللسان، مطلب تیر کا، تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن انسان جو اپنی زبان کے ذریعہ زخم دیتا ہے کسی انسان کو، وہ زخم کبھی جلدی پر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آدمی شیشہ ٹوٹے، غل مچ جائے، دل ٹوٹے، آواز نہ آئے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو کبھی جلدی سے وہ جڑنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ نے جو معاف کر دیا ہے، آپ کا بڑکپن ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کا دل نہیں چاہتا ہے ان لوگوں سے ملنے کا، ملاقات کرنے کا، اور آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ جب ان سے ملاقات ہوگی تو پرانی باتیں آپ کو یاد آئیں گے، پھر ایذا ہوگی، تو اگر اس طرح کے خیالات آپ کے دل کے اندر ہیں اور یہ سوچ کر آپ کر رہے ہیں تو مناسب، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ انقطاع رحم میں تو شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے پہل کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، اس لیے انقطاع رحم کے اندر یہ بات اب شامل نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔ دو کالرز ہیں، رشیدہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، نیلوفر تھوڑا سا انتظار۔ جی رشیدہ صاحبہ، سوال بتائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، جی فرمائیے۔ میرا بہت دن کے بعد فون لگا رہی تھی میں، اب بھی لگا، بہت خوش ہے جان میرا۔ بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں جب لوگ یہ کہتے ہیں بہت دنوں بعد، اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ روز نئے کالرز ہمارے ساتھ جڑتے ہیں۔ آپ کا انداز ہے نا، آپ بہت اچھا ہے بولنے کا، مجھے تو آپ آئے نا ٹی وی پہ، بہت خوشی ہوتی مجھے۔ بہت بہت شکریہ، دیکھیں خوشی کے مارے آنسو نکل آتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں۔ وہی تو ہو رہا ہے میرے ساتھ آپا۔ جی، اور مولانا کو السلام علیکم۔ میرے واسطے میری 3 بیٹے ہیں، میرے واسطے خاص کر کے ان کو دعا کرو گا تو بولو آپا، شادی کے لیے بہت کوشش کرو، رشتے بہت آتے ہیں اور ٹھہرتے نہیں ہیں، خاص کر مولانا کو میرے واسطے دعا میں یاد کو بولو۔ ضرور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل۔ فوزیہ میری بیٹی کا نام ہے۔ سیدھی بات کرے تو آپ سیدھی بات کرتی نہیں، وہ غصہ بہت ہے ایسے، اور شادی کے بارے میں رشتہ ٹھہرنے کا ایسے کیا پڑھنا، ذرا مجھے یہ سمجھائے تو اچھا ہوتا تھا۔ بہتر، آپ کا سوال پہنچ گیا۔ مجھے کیا بولنا سمجھ میں بہت بولنا کر چاہ رہی ہوں، لیکن زبان کو آ رہا نہیں، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ مولانا کو دعا کرنے کیسے بولو۔ ضرور انشاءاللہ، ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ابھی نام لے کر دعا کر دیں گے۔ ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی، اللہ آپ کے مسائل کو دور کرے اور آپ خوشیوں میں ہمیشہ ہمیں اسی طرح یاد کرتی رہیں۔ نیلوفر بتائیے سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام نیلوفر۔ ہاں مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
जी मुझे ना मेरे घर में बहुत परेशानी है। मेरे शोहर भी जैसे कुछ तवज्जो नहीं देते मेरे बच्चों पे, मेरे पे है। क्यों बहन, ऐसा क्यों होता है कि आपके शौहर आप पर या आपके बच्चों पर तवज्जो नहीं देते? क्या वजह वो है? दूसरी औरत के चक्कर में है, ना बच्चों पे तवज्जो देते हैं ना मेरे पे तवज्जो देते हैं। मेरा घर भी ऐसा है और ना मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और सपने ही बहुत आते हैं। मैं ये मेरे तकलीफ भी बहुत है मुझे। बेहतर, आपका सवाल सुना। मसले के हल के लिए मौलाना साहब आपसे रहनुमाई की गुजारिश। मोहतरमा से मेरी दरख्वास्त है कि अगर वो कुरान शरीफ पढ़ना जानती हूँ, पढ़ी हुई नहीं है, हाँ, तो सूरतुल जुमा वो 3 मरतबा पढ़ लिया करें जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद। और एक छोटा सा वजीफ़ा इसको तो कर ही सकती हैं, या वाजिदो रोज़ाना 101 बार पढ़ लिया करें अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ में। और या वदूदो इसको 100 मरतबा पढ़कर जो खाना वगैरह पकाती हैं उसमें वो दम कर लिया करें खाने वगैरह में, या चाय बना के देती हैं अपने शौहर को उसमें दम कर लिया करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके शौहर उनसे करीब होंगे। और जब उनके शौहर उनसे करीब हों तो या मुक़ीतो 21 मरतबा उनके पेशानी पर हाथ रख करके पढ़ लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हालात में बेहतरी और सुधार पैदा करेगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके शौहर को आपके करीब करे, हर मुश्किल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको निजात दे, छुटकारा दे आपको। आमीन सुम्मा आमीन। मौलाना साहब, रिश्तों के लिए जैसे अभी रशीदा साहिबा ने कहा कि 3 बच्चियां हैं, शादी का मसला दरपेश है। ख़ासतौर पर फौजिया जिसके बारे में उन्होंने बताया, इनकी बच्ची वो गुस्सा बहुत करती है। मसला ये होता है कि अब रिश्ते आते हैं, रुकते नहीं हैं। इसके अलावा जो आप देखते हैं कि हर नए रिश्ते के लिए लड़की को सामने जाना पड़ता है। उस लड़की पर क्या गुजरती है ये वो जानती है और उसका दिल जानता है। अब ऐसे में मिजाज में चिड़चिड़ापन हो ही जाता है। तो दोनों सूरतें आपके सामने, अच्छा रिश्ता, दुआए खैर, और उस बच्ची के मिजाज में कुछ बेहतरी और नरमी आ जाए। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौजिया को फौज व मराम और कामयाबी की तरफ, मंजिल मकसूद की तरफ गामज़न फरमाए और उनकी ज़िंदगी को खुशहाल और बेहतर बनाए, उनके लिए मुनासिब रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए। आप हज़रात एक काम कर लें कि या लतीफ़ हो 300 मरतबा रोज़ाना पढ़ लिया करें और उसके साथ बावज़ू क़िबला रुख बैठ करके फ़जर की नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में सूरह वत्तीन वज़्ज़ैतून 41 दिन पढ़ना है और 60 मरतबा पढ़ना है। इसको बड़ा अमल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन है इंशाअल्लाह बहुत ही मुजर्रब अमल। 60 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है, 41 दिन पढ़ना है और बावज़ू क़िबला रुख होकर के पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई बेहतर और मुनासिब रिश्ता आएगा और पायदार होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अमरोहा से एक बहन हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए बहन और सवाल भी बताइए। रफ़िया साहबा थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी, वो बहन जो अमरोहा से हैं, सवाल बताइए। वो बहन जो अमरोहा से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, अपना सवाल बताइए बहन। ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। रफ़िया बहन, आप फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम दादी। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फरमाइए। हमारी ननद है ना, अभी जो फजल भाई ने जो जिक्र करे ना तुम्हारे साथ में, ऐसा ही उन्होंने हमको भी धोखा दिया। मतलब ननद ने। बहन जरा ऊंची आवाज में, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारी ननद है ना, हाँ, तो उन्होंने भी ऐसा ही धोखा दिए जैसे कि फजल भाई को दिए। ऐसा हमारी ननद को हमने लगे बहुत लगाए उनके लिए, बहुत खर्चा करे, सब कुछ करे, लेकिन उन्होंने फिर हमको धोखा दिए। जी। तो आज इनसे माफी मांग लिए जैसा, तो फिर जी बेहतर। आपका सवाल अपनी नौयत के साथ पहुंच गया। फजल भाई के सवाल ने ना जाने कितने दिलों के जख्मों को ताज़ा कर दिया है। बहुत कम ऐसा होता है कि नेकी का बदला नेकी या भलाई का बदला भलाई से मिले। बहुत से दुख ऐसे होते हैं या बहुत से जुल्म ऐसे होते हैं कि इंसान नाकर्दा गुनाहों की सज़ा या उस आग में जलता झुलसता रहता है तमाम उम्र। तो मौलाना साहब, माफ़ कर देना, जैसे उन्होंने कहा कि वो माफ़ी मांग रही हैं, क्या करूं? देखिए, नंद और भावज के जो झगड़े हैं, जो चपकलिश कह लीजिए उसको, ये बहुत ही मशहूर है और अक्सर हो जाता है। और होता क्या है कि जब एक घर में एक औरत की एंट्री होती है जो दूसरे घर से आती है और फिर ये नंद ये इस घर से जाने वाली होती है, तो उमूमन वो जो जगह उससे खाली होने वाली होती है, पुर होने वाली होती है, या अपने माँ बाप की जायदाद में प्यार और मोहब्बत में दूसरे का हिस्सा जब वो देखती है तो अंदर से एक तरह की चपकलिश पैदा हो ही जाती है, कभी कभी नागवारी की शक्ल में या किसी न किसी शक्ल में।
بہرحال جس طرح کے بھی حالات پیدا ہوئے ہوں اس کو اگنور کریں، نظر انداز کریں. اگر ان کے نند ان سے معافی کے طلبگار ہیں تو آپ کو دل بڑا کر کے، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، درگزر کرنے والا بڑا ہوتا ہے، آپ معاف کر دیں اور اللہ رب العزت سے خیر کی اور بھلائی کی امید رکھیں اور بالکل عفو درگزر سے کام لیں. آپ کاشی پور سے کالر ہمارے ساتھ ہیں، نام بتائیے بہن. وہ بہن جو کاشی پور سے فون لائن پر موجود ہیں، نام بتائیے. جمیلہ بول رہی ہوں باجی. جی جمیلہ صاحبہ فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جمیلہ بول رہی ہوں. جمیلہ جی بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال بتائیے. میرا جو سوال ہے باجی، 2-3 سوال ہیں میرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلا سوال. السلام علیکم. آواز بند کر دیں. جی پہلا سوال بہن. تو میرا سوال پہلا یہ ہے کہ میری لڑکی جو نہیں آ رہی ہے، 2 سال ہو گئے، 3را سال لگ گیا اسے آیا ہوں، تو وہ مجھے بھیجتے نہیں ہیں یہاں کو. میرے داماد جو ہیں بہت لڑتے ہیں، گالی بکتے ہیں. اور مولانا صاحب سے پہلے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو لے کے جانا وہاں. تو وہاں جب لے کے گئے تھے تو انہوں نے ہمیں گالی بکی کہ لے کے تو آئی تھی اپنے یاروں کو، بھیجا کیوں نہیں، لے کے کیوں نہیں گئی. جی کہ دوسرا سوال. اور اس کے بعد پھر ہم بلانے کے لیے گئی تو پھر لڑکی نے منع کر دیا کہ امی تم جلیل ہوتی ہو، مت آؤ. ایک بات بتائیں جمیلہ صاحبہ، اب وہ بچی اپنے گھر میں راضی خوشی ہے، خوش و خرم؟ یہ نہیں پتا باجی مجھے، اب تو میں گئی نہیں ہوں، رمضانوں سے نہیں گئی ہوں میں. فون پہ بھی بات نہیں ہوتی؟ نہ بات نہیں ہوتی، وہ کرتی نہیں بات، نہ میں رمضانوں سے گئی ہوں. اب میری اماں کا انتقال ہوا تب بھی ہم نے خبر کری تو نہیں آئے وہ لے کے. جی دوسرا سوال بہن. دوسرا سوال، میرا بیٹا جو کہنا نہیں مانتا، 16 سال میں چل رہا اور پڑھائی بھی نہیں کر کے دے رہا بالکل، اور بالکل کہنا نہیں مانتا. ٹھیک ہے تیسرا سوال بہن. تیسرا سوال یہ میں پڑھتی ہوں یا ودودو جو بتایا تھا مولانا صاحب نے، یہ بھی مجھے 2 سال ہو گئے پڑھتا ہوں. ہاں. اور جی 5 ٹائم پڑھتی ہوں میں اسے 133 بار. ہاں 5 ٹائم اس دعا کو پڑھتی ہوں اور بھی دعائیں مانگتی ہوں. پتہ نہیں کب اللہ مجھے اس سے ملوا گا. انشاءاللہ ضرور ملوائے گا. ایک ماں کی تڑپ ہے بہن، ایسے رائے گاہ نہیں جائے گی. جی مولانا صاحب. دیکھیے جو دعا مانگ رہی ہیں مانگتے رہیں، کوشش بھی کریں، اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت اس بچی کو جہاں بھی ہو بخیر و عافیت رکھے. اگر وہ بچی بخیر و عافیت ہے اور اپنے گھر میں خوش ہے تو بہت زیادہ پریشر ڈال کر کے اس رشتے کو خراب کرنے کی کوشش بھی نہ کرے. میری درخواست بھی ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھئی داماد کسی بنیاد پر ناراض ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو پتہ نہ ہو، اس کی بنیاد پر اس کے سسرال والے ناراض ہیں اس سے اور ملنے نہیں دینا چاہتے. تو حالات کبھی کبھی اس طرح کے آ جاتے ہیں معاشرے میں، گھریلو سماج میں. تو اس میں تھوڑا سا اگر آپ توقف کریں گے، قوت برداشت کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیں گے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ حالات نارمل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ وہی داماد اب آپ کے گھر بھی لے کے آئے گا اور آپ سے ملاقات بھی کرائے گا، اور انشاءاللہ باہم گفت و شنید بھی ہوگی. تو صبر کا ہاتھ، دامن ہاتھ سے جانے نہ دے اور دعا کرتے رہیں انشاءاللہ. یا ودودو پڑھتے رہیں؟ ہاں پڑھتے رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک مثال موجود ہے بہن حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کس طرح تڑپے تھے حضرت یوسف کی جدائی میں، لیکن اللہ نے ملاقات کروائی تھی. پڑھتی رہیں، وظیفہ جاری رکھیں، اللہ سے دعا کرتی رہیں انشاءاللہ. بیٹے کے لیے جو آپ نے سوال کہا ہے، اس وظیفہ طلب کیا، تھوڑا سا انتظار. عقیل بھائی سے بات کر رہے ہیں. جی عقیل بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی ہم یہ باجی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمارا مکان بنا تھا 2 منزل. ہاں. اب اس میں کام کروانا ہے، کچھ اللہ کی ایسی مرضی ہے کہ کام ہی نہیں لگ پا رہا ہے، برکت بھی نہیں ہو رہی کام کاج میں. تو بڑا لڑکا ہے ہمارا عامر فیاض خان، وہ تھوڑا کام کاج دھیان نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ مکان کی تعمیر کے لیے سنیے مولانا صاحب کیا وظیفہ بتا رہے ہیں. اگر کاغذ قلم یا کوئی اور ایسا وسیلہ ہے تو آپ ریکارڈ کر لیں. جی مولانا صاحب. دیکھیے مکان بنا ہوا ہے، اس میں ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں یا اس کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے بجٹ نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا، اور بغیر بجٹ کے کام کریں گے تو پریشان ہو جائیں گے. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ استخارہ کر لیں. استخارہ کر لیں کہ بھئی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر استخارے کے اندر یہ بات آتی نہیں کام کرنا چاہیے تو اللہ رب العزت جو اس استخارے کا فیصلہ صادر فرمانے والا ہے وہ آپ کے لیے حالات بھی پیدا کرے گا. تو حالات کے مزید بہتر ہونے کا آپ انتظار کریں. اور میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ،
اور استغفار کی ایک تسبیح اور درود شریف کی ایک تسبیح صبح شام اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے حالات میں تبدیلی آئے گی، بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ امور خیر آپ کے زندگی کے اندر ظاہر ہوں گے۔ بالکل، بچے کے بارے میں جو سوال کیا اس کے لیے بھی انشاءاللہ ضرور جانیں گے۔ فیروز بھائی سے بات کر رہے ہیں، فیروز خان سیتا پور سے۔ جی فیروز صاحب فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری 3 مہینے کی بٹیا ہے، وہ رات میں روتی بہت ہے اور دن میں نارمل رہتی ہے، پوری رات روتی ہے، آنکھوں میں اس کی نیند لگی رہتی ہے لیکن پھر بھی وہ سوتی نہیں ہے، اور تھوڑا تھوڑا سوتی پھر جگتی ہے اور روتی بہت ہے۔ کتنا پیارا رشتہ ہے مولانا صاحب ماں باپ اور بچوں کا۔ فیروز بھائی تڑپ رہے ہیں اپنی بچی کی اس تکلیف کے لیے کہ وہ رات کو سو نہیں پاتی ہے۔ کل کو یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ماں باپ کی ان پریشانیوں کو یاد رکھیں گے؟ بھول جاتے ہیں۔ جی مولانا صاحب یہاں یہ جو پریشانی بتائی ہے انہوں نے۔ محترم سے میری درخواست یہ ہے کہ 4 قل پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، اور پڑھ کر کے اس بچی کو دم کر دیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جھپٹ وغیرہ چھوٹے بچوں کو جو محسوس ہو جاتی ہیں، لگ جاتی ہیں، یا کبھی کبھی اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے بچوں کو، جس کی بنیاد پر بچے پریشان ہوتے ہیں۔ تو جب بھی بچے تو ماشاءاللہ بچے ہوتے خوبصورت لگتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کو کہنا چاہیے، ماشاءاللہ کہنا چاہیے، اس سے نظر نہیں لگتی بچوں کو، تو اس طرح سے دم کر کے اس کی نظر کو اتار دیا کریں۔ بالکل۔ اب سوال ایک بہن نے یہ کیا تھا کہ نہ وہ بچہ پڑھتا لکھتا ہے، وہ 16 سال کا ہے، کہا بھی نہیں مانتا ہے اور لاپرواہ سا ہے، تو ذمہ دار ہو جائے تھوڑا، اس کے لیے کیا کریں؟ اسی طرح ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ بچہ تھوڑا بڑا ہے، شاید کاروبار میں دلچسپی نہیں لیتا ہے، یقیل بھائی کا سوال تھا، تو یہ کیا کریں؟ تمام والدین سے، تمام ماں باپ سے میری ایک درخواست ہے کہ آپ لوگ نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کر لیا کریں ہر فرض نماز کے بعد میں۔ یہ ہمارے بزرگوں کے وظائف میں سے رہا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 3 بار پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی بچے اور آپ کے اولاد مطیع و فرما بردار ہوگی۔ اور اگر کہیں زیادہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ بچے بگڑ رہے ہوں یا بگڑ چکے ہوں تو وہاں 7 مرتبہ یا مقیتو پڑھ کر کے چائے میں، پانی میں، ناشتے وغیرہ میں دم کر کے بچوں کو کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ العزیز مطیع و فرما بردار ہوں گے انشاءاللہ۔ سہیل بھائی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سہیل بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں غازی پور سے بول رہا ہوں۔ جی استقبال ہے آپ کا۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا کوئی سامان لے لیا ہے، پیسہ کوئی، اور اس کو آج 8-9 سال ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے تو کہاں سے دیں، جہاں کی اس کی طاقت ہے وہ دے سکتا ہے، لیکن اس کی نیت میں کوئی کمی آ رہی۔ 2008 کا میرا پیسہ لیا ہوا ہے، آج تک دینے سے انکار کر رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے میرا دے دیں۔ آمین۔ یہ بتائیں سہیل بھائی، کوئی آپ نے کچھ یعنی آپ کے پاس تحریری طور پر بھی کچھ موجود ہے، لکھا پڑھی کچھ ہوئی تھی؟ نہیں، اخلاقاً دے دیا۔ اب کیا کرے ہمارا صاحب، مربت میں مارا جاتا ہے انسان۔ اصل میں قرض وغیرہ کے تعلق سے عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ لوگ کسی نے مانگا اور آپ نے دے دیا، یہی معاملہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کا جو ضابطہ ہے کہ بھئی تحریر میں اس کو لکھ لینا چاہیے کہ بھئی کب دیں گے، کتنی رقم ہے، کیا ساری چیزیں۔ خیر انہوں نے دے دیا ہے، اخلاقاً دیا ہے، یہ اعتبار پہ دیا ہے، اللہ ان کو خوش و خرم رکھے۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے واضح فرمایا ہے کہ جتنا آپ نے اس آدمی کو قرضہ دیا ہے، ادھار دیا ہے، اتنا روزانہ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، جس تاریخ تک اس نے وعدہ کیا تھا۔ اور جس تاریخ سے اس نے وعدہ کیا تھا اس کے بعد اگر نہیں دے رہا ہے تو پھر آپ کو یہاں ڈبل اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور نہ دینے والے کے تعلق سے جو اللہ کے رسول نے وعید بیان فرمائی ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ لایا گیا اللہ کے رسول کے سامنے، تو آپ نے فرمایا کیا اس جنازے کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول اس کے اوپر قرض ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے اس کی جنازے کی نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ علیہ دین یا رسول اللہ، اس جنازے کا قرضہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، میں اس کو ادا کروں گا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے جس کی جنازے کی نماز پڑھائی ہے، یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے۔ تو جو آدمی قرضہ لے رکھا ہے اس کو دے دینا چاہیے،
اور جتنے بھی وہ اعمال کرتے جا رہا ہے دنیا کے اندر، چاہے تلاوت کرے، حج کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، زکوٰۃ دے، سب کچھ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے، اگر یہاں نہیں دے گا کل قیامت میں اس کو دینا ہی پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بڑی واضح بات فرمایا ہے کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں مفلس وہ ہے جس کے پاس میں درہم نہ ہو، دینار نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا قیامت کے دن جو قیامت میں آئے گا، نمازیں لے کے آئے گا، روزہ لے کے آئے گا، حج لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کا مال بھی لیا ہوگا، کسی کو گالیاں دیا ہوگا، کسی کو مارا بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت ان مالوں کے عوض میں، ان گالیوں کے عوض میں اس کے جو حسنات ہوں گے لے کر کے ادھر ڈال دیں گے اور اس کی برائیاں ادھر ڈال دیں گے، یہاں تک کہ وہ شخص بہت ساری نیکیوں کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا، جو بہت سارے لوگوں کے مال ہڑپ کر رکھا تھا، کسی کو گالی دیا تھا۔ تو یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر معافی تلافی کر لیں، اب سے کا جو بدلہ ہے اس کو چکتا کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بالکل صاحب۔ شہناز صاحبہ فرمائی بہن، سوال کیا ہے آپ کا؟ ہلو باجی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی شہناز صاحبہ سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ جو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے جو 11ویں کے چاند میں لوگ مرغا چڑھاتے ہیں وہ کیسے؟ جی جی وہ کیسا ہے مولانا صاحب؟ کیا چڑھاتے ہیں؟ 11ویں شریف میں کچھ مرغا وغیرہ نظر کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، ہر وہ جانور جو اللہ کے نام پہ حلال کیا جائے، جی حلال کیا جائے وہ بہتر درست ہے۔ غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کا ذبح کرنا یا چڑھانا یہ درست نہیں۔ جی مولانا صاحب، ابھی آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام اپنی وفات کے وقت یہ وصیت کر جاتے تھے کہ مجھ پر اتنا اتنا قرض ہے اور میرا فلاں گھر، فلاں زمین، فلاں جائیداد، فلاں کھیتی کا کھیت ہے، باغیچہ ہے، اس کو بیچ کر فروخت کر کے لیکن میرا قرض ادا کر دینا۔ تو ہمارے ہاں تو یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ قرض ادا بھی کرنا ہے کسی کا، یا کر دیں گے کوئی بات نہیں، یا تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ پیسے بے برکتی سی ان میں محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے اکٹھے ایک اماؤنٹ لی، بڑی رقم لی اور اس کو اس طرح ٹکڑوں میں لوٹایا کہ پانے والے کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے کچھ ملا بھی نہیں، نہ اس کا صحیح وہ استعمال کر سکا، نہ جائز جگہ پر اسے انویسٹ کر سکا۔ تو یہ طریقہ کیسا ہے؟ مرنے والے کی کفن دفن کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد میں ورثہ کی یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، جو اس مرنے والے کے مال کے وارث بن رہے ہیں ان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ یہ پتہ کریں، یہ معلوم کریں کہ میرے باپ کے ذمہ کوئی قرضہ تھا کہ نہیں تھا۔ اگر قرضہ ہے تو پراپرٹی بیچ کر کے یا جو بینک بیلنس ہے اس میں سے نکال کر کے پہلے قرضے کو چکتا کریں، اس کے بعد جو باقی مال بچتا ہے اس میں سے وہ میراث کو تقسیم کریں، تب جا کر کے وہ مال ان لوگوں کے حلال ہوگا اور جائز ہوگا۔ جی ریحانہ صاحبہ فرمائیے بہن، وقت کم ہے، جلدی سے سوال بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ریحانہ صاحبہ۔ السلام علیکم باجی، مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ ہاں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں عمرے کے بارے میں۔ اب اپن عمرے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھتے ایسا اس میں مکے میں، تو چپل جوتی سب سامنے رکھتے، سامنے سے آتے جاتے، تو چلتا کیا؟ جی بہتر۔ اور جیسے اپن جوڑے سے گئے سمجھ لو میں ابھی تب بھی ناپاک ہوگی تو شوہر کا بھی عمرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی مولانا صاحب، دونوں سوالوں کے لیے۔ دیکھیے، چپل کو کسی پولیتھین وغیرہ میں، کسی جھولے وغیرہ میں، تھیلے میں رکھ کر کے اس کو رکھ دینا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، حرج نہیں، اس لیے کہ عام طور سے وہ چپل ایسے ہوتے ہیں جو کچھ سوکھے ہوتے ہیں، گیلے نہیں ہوتے ہیں، اس میں کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہوتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اور رہی بات یہ ہے کہ اہلیہ کے ناپاک ہونے کی وجہ سے شوہر کے عمرے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ان کا عمرہ بھی ہو جائے گا، اور جب ان کی پاکی مکمل ہو جائے تو پھر وہ اپنا عمرہ کر لیں۔ جی بہت شکریہ وہاں صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تو مل کر اجازت طلب کرتے ہیں ناظرین، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔